अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन। आयत नंबर 257 सूरह अल-बकरा तक हम कर चुके हैं। हमने इन आयत में पढ़ा, हल्का सा रिकैप कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इक्राह फिद्दीन क़द तबय्यना रुश्दु मिनल गय्यि फमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला फ़िस्साम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, हदायत गुमराही से अलहदा और खूब वाज़िया हो गई। अब जो तागूत का कुफर करेगा तो और अल्लाह पर ईमान लाए तो उसने वो मजबूत हल्का थाम लिया जो कभी ना टूटेगा। अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह ईमान वालों का कारसाज है, वो उनको तारीकियों से रोशनी में लाता है, यानी कुफ्र और जहालत के तारीकियों से रोशनी यानी ईमान में लाता है। और जिन्होंने कुफर किया इनके दोस्त तागूत हैं जो इन्हें रोशनी से निकाल कर तारीकियों में लेके जाते हैं, यानी गुनाह की ज़िंदगी में लेके जाते हैं। ये लोग जहन्नमी हैं और हमेशा इसी में रहेंगे। आज की आयत देख लेते हैं, आयत नंबर 258। अलम तरा इल्लल्लज़ी हाजा इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाला रब इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीत क़ाला अना उह्यी व उमीत क़ाला इब्राहीमु फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिबि फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। क्या तुमने उस शख्स के रवैये पर गौर नहीं किया जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इसके रब के बारे में हुज्जत की, यानी झगड़ा किया, बहस की, इसके लिए कि अल्लाह ताला ने इसे इख्तियार अता किया था या इक़्तिदार अता किया था। तो दावत के इब्तदाई दौर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कौम के हाथों शदीद आजमाइशों से गुजरना पड़ा, जैसे कि हम पढ़ भी चुके हैं और आगे भी पढ़ेंगे कि उनकी कौम ने तौहीद की दावत देने पर उनको बहुत बुरा भला कहा और उन्हें बुतों का नाफरमान कहा। और इस सारे मामले में उनके वालिद आज़र भी उनके साथ यानी उनकी कौम के साथ शामिल थे जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुखालफत कर रहे थे। और फिर इसमें वो वाक़या भी हम पढ़ेंगे कुरान पाक में कि जब उनकी कौम मेले पे गई थी तो उन्होंने बुतों को तोड़ दिया था। और फिर उसके बाद जो है उनको अपनी कौम और वालिद के तरफ से बहुत शदीद रिएक्शन बर्दाश्त करना पड़ा, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि बिलाखिर वक्त के हुक्मरान नमरूद के दरबार में उनकी पेशी हुई, उनको उनके उसके दरबार में भेजा गया। अल्लाह ने इसको हुकूमत और शान और शौकत अता की हुई थी, यानी नमरूद को, तो इसका तकाजा तो अल्लाह की बंदगी और शुक्रगुजारी और आजिज़ी इंकसारी का इज़हार था। लेकिन इसके बरक्स वो इंतहाई तकब्बुर और नख़वत के नशे में आखिरत को ही फरामोश करके बैठा हुआ था और अपने नफ्स को तागूत बनाकर इसका पुजारी बन गया था और लोगों से अपनी ही बंदगी करवाने लग गया था। तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब तो वो है जो ज़िंदगी और मौत देता है, तो इसने कहा ज़िंदगी और मौत तो मैं भी देता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ताला सूरज को मशरिक से निकालता है तो इसको मगरिब से निकाल दे। तो वो काफिर हैरान रह गया, अल्लाह ज़ालिमों को हदायत नहीं देता। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसके रोब और दबदबे से कतन बेपरवाह होकर पूरे अज़्म और एतमाद के साथ लबो लहजे में बहुत वाज़िया दावत तौहीद पेश कर रहे थे। खालिक और मखलूक के फ़र्क को वाज़िया किया, अल्लाह ताला की सफ़ात ख़ासा और ज़िंदगी और मौत पर कुदरत कामला बयान करते हुए इसको झंझोड़ रहे थे। और एक बेबस और मजबूर मखलूक होते हुए अपने आप को रब कहना और रबूबियत का दावा तुम्हें ज़ेब नहीं देता। इसने इस हुक्म और नाकाबिले तरदीद दलील को मान लेने के बजाय कट हुज्जती की और मुगालता आराई का इख्तियार की और इसने ज़िंदगी और मौत पर इख्तियार का रंग देना चाहा। और वो उसने कैसे किया कि एक ऐसा शख्स जिसको इसने फांसी का हुक्म दिया हुआ था और वो अब अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था, उस कैदी को आज़ाद कर दिया और एक आज़ाद आदमी जिसका कोई सिरे से कसूर नहीं था उसको
پھانسی دے دی گئی، سولی پر چڑھا دیا گیا، اور اس نے کہا کہ دیکھو کس طرح سے میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے حکمت سے کام لیتے ہوئے اس کی شاطرانہ چال کو ناکام بنا دیا، اور زندگی اور موت کی بحث میں الجھنے کے بجائے اس پر ایک دوسری کاری ضرب لگائی۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے روزانہ نکالتا ہے، اب اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو ذرا سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ اس انتہائی غیر متوقع بات پر نمرود حیران اور ششدر ہو گیا اور قطعاً لاجواب ہو گیا۔ اب اس بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور اسی کے نتیجے میں پھر اس نے یہ حکم دیا کہ ایک بہت بڑا الاؤ جلایا جائے اور ابراہیم کو اس میں پھینک دیا جائے۔ آیت کے آخری حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ تو بڑا ہی ظالم ہے وہ شخص جو دنیاوی شان و شوکت کا دیوانہ ہو کر آخرت سے بے پرواہ ہو جائے، نفس کو طاغوت بنا لے اور اپنی عقل اور شعور کی لگامیں نفس کے ہاتھ میں دے کر اپنی بڑائی کے جھنڈے بلند کرنے میں لگ جائے۔ پھر اس پر آفاق اور انفس کے دلائل اثر انداز ہوتے ہیں، نہ نبی علیہ السلام کی دعوت۔ یہ عقل کا اندھا اپنے آپ کو اللہ کی ہدایت سے محروم کر کے دائمی عذاب کا مستحق ٹھہرا لیتا ہے اور اسی کو اپنے کامیابی سمجھتا ہے، اور اس طرح قرآن کی اس آیت کا مصداق بن جاتا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ قلوب اندھے ہوتے ہیں، یعنی دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ یہ ایک طاغوت پرست کی مثال ہے جو نور ہدایت سے محروم ہو کر کفر اور جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکتے رہنے پر راضی اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعث قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى فانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ تو یہاں پر ایک دوسری مثال بیان کی گئی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا اہم پہلو جو ہے وہ آخرت کی جواب دہی پر ایمان اور یقین سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ حیات بعد الموت یعنی قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جانے کے عقیدے پر مبنی ہوتا ہے۔ چنانچہ ان دو آیات میں بیان کردہ واقعات کے ذریعے اسی بات پر زور دیا گیا ہے۔ یہ بستی کون سی ہے اور یہ شخص جو جن کا ذکر ہے، جن کو موت اور حیات کے مرحلوں سے گزارا گیا، یہ کون ہے؟ قرآن اور حدیث سے اس کی مزید وضاحت نہیں ملتی، البتہ قرائن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی نبی تھے، اور بعض کے مطابق یہ عزیر علیہ السلام تھے جن کا اللہ تعالیٰ سے وحی کے ذریعے رابطہ رہا، اور معجزات کے ذریعے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کچھ غیر معمولی مشاہدات کرا دیے۔ بہرحال جو بھی تھے ایک نبی تھے، اور ان کا واقعہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ تو کیا ہوا کہ وہ ایک بستی سے گزرے اور وہ اپنی چھتوں پر اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ اس بستی والوں کو موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی اس نبی کو 100 سال تک کے لیے موت دے دی، پھر اسے زندہ کر کے اٹھایا اور کہا تو کتنے عرصے اس حال میں رہا؟ اس نے کہا ایک دن یا اس کا کچھ حصہ، یعنی ان کو پتہ نہیں چلا، اور انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میں صبح سے رات تک سویا رہا، یا رات سے صبح تک سویا رہا، یا دن کا آدھا حصہ سویا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے بلکہ تو 100 سال تک مردہ رہا، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو وہ بالکل خراب نہیں ہوئی، اور تو اپنے گدھے کو دیکھ، اور یہ اس لیے کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں، اور تو ان ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم کس طرح ان کو جوڑ کر اٹھاتے اور ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب اس پر واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو 100 سال تک مردہ رہنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دینا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور معجزہ عام قانون سے ہٹ کے ہوتا ہے۔ یعنی جب انہوں نے اپنے رب سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھائیں کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے، اب یہ بستی جو بالکل تباہ ہو چکی ہے، اس بستی کو یا اس کے رہنے والوں کو آپ دوبارہ زندہ کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو
نیند میں ہی موت دے دی اور وہ 100 سال تک اسی حالت میں پڑے رہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت کے نمونے دکھائے، اور اس طویل دورانیے میں کھانے کی اشیاء، جو ان کا کھانا تھا، کھانا اور پینا کی اشیاء جو تھی، ان میں کوئی تبدیلی اور تغیر رونما نہیں ہوا، یعنی بالکل فریش کھانا تھا، جبکہ گدھا محض ہڈیوں کا پنجرا بن چکا تھا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ پنجرا جو ہوتا ہے تو اس کی ہڈیاں ادھر ادھر پڑی ہوتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان نبی کو دکھایا کہ کس طرح وہ ہڈیاں واپس اگٹھی ہوئیں، دیکھتے ہی دیکھتے ان کے اوپر جو ہے وہ گوشت پوست کو چڑھایا گیا، اور ان کو، اس گدھے کو دوبارہ نئی زندگی دی گئی۔ اس طرح قیامت کے دن مردوں کو نئے سرے سے دوبارہ زندہ کر دینے کی مشاہداتی دلیل فراہم کر دی گئی۔ اور یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ 100 سال تک موت کی حالت میں رہنے والا، یعنی وہ جو نبی تھے، نہ تو اپنے ہی حال سے باخبر ہیں اور نہ ہی گرد و پیش کے حالات سے، یعنی ان کو کچھ نہیں پتا تھا کہ میرے ارد گرد کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے گدھے کو دوبارہ بنا کر ان کو دکھایا کہ کس طرح میں قیامت والے دن جو ہے وہ دوبارہ پیدا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دکھایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور جو نبی تھے انہوں نے بھی کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی حیرت انگیز نشانیاں دیکھ کر اس مرد صالح کا ایمان یقین کی حد تک پہنچ گیا، اور انہوں نے اس بات کا دل کی گہرائی کے ساتھ اعتراف بھی کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح طالب حق کی رہنمائی فرماتا ہے اور اسے نور ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یہ نعمت انہی کے لیے ہے جو اپنے رب کو اپنا کارساز اور حامی اور ناصر بنا کر راضی اور مطمئن ہو جائیں۔ اگلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، فرمایا کہ کیا تم ایمان نہیں لائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کیوں نہیں، لیکن تاکہ میرا یہ دل مطمئن ہو جائے، یعنی اپنے دل کے اطمینان کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا۔ تو فرمایا کہ 4 پرندے لے لو اور ان کو اپنے آپ سے مانوس کر لو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر ڈال دو، پھر ان کو پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، جان لو اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ تو حیات بعد الممات یا موت کی مشاہداتی دلیل کا یہ دوسرا واقعہ ہے جو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مردوں کو زندہ کر دکھانے کی جو التجا کی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور ان کو ہدایت کی کہ 4 پرندوں کو مانوس کر لو، یعنی آپ کوئی بھی 4 پرندے لے لو، جیسے کبوتر ہو گیا، کوئی تیتر ہو گیا، بٹیر ہو گیا، یا مرغی ہو گئی، یا کسی بھی قسم کے کوئی 4 مختلف پرندے لے لو اور ان کے ٹکڑے کرو، پھر یعنی جب وہ تمہارے ساتھ مانوس ہو جائیں، جیسے پیٹس جو ہیں وہ انسانوں کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کے ٹکڑے کرو، یعنی ان کو ذبح کرو اور ان کے تمام باڈی پارٹس جو ہیں وہ الگ الگ کر دو، اور ان کو جو ہے وہ لے جا کر 4 مختلف پہاڑوں پر وہ جو باڈی پارٹس ہیں ان کو رکھو، اور پھر ان ٹکڑوں کو تم آواز دینا اور وہ دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، اس حیرت انگیز معجزے کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو موت کے بعد زندہ کر دینے کا مشاہدہ کرا دیا گیا، اور آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد نبی علیہ السلام کو عین الیقین یعنی اطمینان قلب حاصل ہوا۔ تو ان مثالوں میں آج ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرے گا دوبارہ، اور ویسے بھی عربوں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں، کوئی دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہمارے اتنے باپ دادا مر چکے ہیں، اگر ایسا ہوتا تو ان میں سے کوئی زندہ ہوتا یا تو ان کو زندہ کر کے دکھا دے۔ تو ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں جو کہ موت کے بعد کی زندگی کا یقین نہیں کرتے۔ بہرحال یہاں تو انبیاء کو جو ہے وہ جیسے اس بستی سے گزرنے والے نبی تھے، چاہے وہ عزیر تھے یا جو بھی تھے،
ان کو دکھایا گیا، اور کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ موت کے بعد مردوں کو زندہ کریں گے، اور ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا گیا۔ تو اس سے آخرت کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے، اور ہمارے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم آخرت کے بارے میں یقین رکھیں، آخرت کی جواب دہی کے بارے میں، کیونکہ آخرت کی جواب دہی انسان کو عمل صالح کی طرف لے کے جاتی ہے۔ ورنہ تو اگر انسان کو یہ احساس ہو کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں اور مجھے کون پوچھے گا، میں جو مرضی کروں، تو پھر تو ظاہر ہے وہ اپنی مرضی ہی کیے جائے گا اور کبھی اپنے اندر سدھار پیدا نہیں کر سکتا۔ تو مومن جو ہے اس کو ہمیشہ ہر کام کرتے وقت یہ احساس ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور وہ میرا مجھ سے ہر چیز کے بارے میں، ہر عمل کے بارے میں پوچھو گی۔ یہی چیز انسان کو جو ہے وہ برائی سے روک سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین ایمان، یقین اور تقوی عطا فرمائے، اور بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔